बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंडियन फिल्म धुरंधर द रेवेंज फिल्म हिंदुस्तान की, शोहरत पाकिस्तान में। जी मेरे दोस्तों, इस फिल्म के हवाले से बात करूंगा जिसने इंडियन सिनेमा में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, क्योंकि ये फिल्म पाकिस्तान के खिलाफ बनाकर सवाब दारैन हासिल किया गया है। इस फिल्म को लेकर BBC.com के लिए शुमैला खान ने एक कॉलम भी लिखा है, वो भी आपकी खिदमत में रखने की कोशिश करूँगा। ये आपका अपना चैनल है, आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं कोशिश करता हूँ आपकी आवाज़ बनूँ। तो शुरू में आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बड़ा ही दिलचस्प व्लॉग होगा ये। और साथ ही ये भी अर्ज़ करूँगा, पाकिस्तान में वक्त के फिरौनों यजीदों ने मेरे जैसी आवाज़ों और आपकी समातों के दरमियान डिजिटल फायरवॉल लगाई हुई है। इस फायरवॉल के असरात को ज़ायल करने के लिए यह भी ज़रूरी है कि छोटे मोटे कमेंट्स भी लिख दिया करें। मैं आपका थैंकफुल भी रहूँगा। अच्छा, कुछ दोस्तों ने नए सब्सक्राइबर जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, बल्कि अपना चैनल सब्सक्राइब किया है, मैं उन्हें तारक खान के इस सफ़र में वेलकम कहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं, मैं उनका भी थैंकफुल हूँ और उनकी मोहब्बतों के लिए मेरे पास तो खैर लफ्ज़ ही नहीं। मैं एक आम सा नौजवान यूट्यूबर हूँ, तो मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं कैसे उनका शुक्रिया अदा करूँ। थैंक यू सो मच। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपकी तारीफ़ों का शुक्रिया। आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं। अच्छा जी, अब अपने मौज़ूआत पर आते हैं। मार्च 2026 में इंडियन फिल्म धुरंधर द रेवेंज इंडिया में के सिनेमाओं में नुमाइश के लिए पेश की, तो इस फिल्म ने इंडिया में सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि इस फिल्म में पाकिस्तान मुखालफ कहानी थी, लिहारी की कहानी, कराची की कहानी। इसमें चौधरी असलम जो पुलिस ऑफिसर थे, उनका भी किरदार एक्टर ने बड़ा अच्छा करके अदा किया। इसके अलावा एक रहमान डकैत का किरदार था और एक इंडिया का जासूस है, उसका नाम फिल्म में तो हमज़ा दिखाया गया, हमज़ा खान मज़ारी या इस तरह का। तो मैंने भी ये फिल्म देखी। जब मैंने सुना कि इस फिल्म को लेकर ये हो रहा है, इस हवाले से BBC.com के लिए पहले जो शुमैला खान ने कॉलम लिखा है वो आपको सुना दूँ, फिर आखिर में मैं अपनी राय दूंगा। मैं 2-3 दिन से आपको कह रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने लगा है। तो अब दिन कम हो गए हैं, काउंटडाउन शुरू है। मुझे लग रहा है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में इंडिया इस वक्त हमला करने से थोड़ा सा हिचकिचा इसलिए नहीं हो रहा। इंडिया वेट कर रहा है कि ज़रा ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग का फैसला हो जाए, वो कहीं रुक जाए तो तब वो हमला करे। बाकी इंडिया ने हमले की तैयारियां पूरी कर रखी हैं। इस हवाले से बाद में बात करूंगा। अच्छा, पे शुरू करते हैं। शुमैला खान ने जो कॉलम लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि एक वीडियो वायरल हुई है इस फिल्म को लेकर। इस वीडियो में दावा किया गया है कि पाकिस्तानी कानून नाफज करने वाले इदारों ने कराची के इलाके लिहारी में इंडियन जासूसों को पकड़ने के लिए एक ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया है। सोशल मीडिया पर शेयर की जाने वाली कई पोस्ट हैं जो इंडिया में ख़ास तौर पर टॉप ट्रेंड कर रही हैं। उनमें यह भी दावा किया गया है कि ये ऑपरेशन फिल्म की रिलीज़ होने के बाद शुरू किया गया है। ताहम BBC ने इस वीडियो के असल ज़राए की आज़ादाना तौर पर BBC ने तस्दीक करने की कोशिश की है, जो कि नहीं हो सकी। अच्छा, ये मैं जो आपको कर रहा हूँ, आप फिल्म भी देख लीजिए। आप फिल्म देखेंगे तो फिर मेरी बातें आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। आप इंडिया की ये फिल्म देख लें। बेशक इस वक्त इंडिया में ये फिल्म, पूरे पाकिस्तान में हर तरफ इस फिल्म की धूमें हैं भाई। मैं तो फिल्म नहीं देखता, लेकिन ये फिल्म मैंने भी देखी है। मुझे तो इसमें कुछ खास नज़र नहीं आया। तशद्दुद, टेरर इसमें एक नज़र आया, बाकी मुझे तो उस फिल्म में कुछ खास नज़र नहीं आया। लेकिन इस हवाले से इस फिल्म में बहुत कुछ है कि इससे आप ये अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं इंडिया के हुक्मरान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत करने के लिए मीडिया को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ड्रामाई अंदाज में फिल्माई गई ये जो वीडियो हुई है, इसमें ड्रामाई अंदाज में फिल्माई गई इस वीडियो क्लिप में पुलिस सड़क के किनारे सोए हुए एक शख्स को जगाकर चेक करती है, फिर उसे छोड़ देती है। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ बज़ाहिर तो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। वायरल वीडियो में यह भी वाज़ेह तौर पर नज़र
आता ہے اس میں نظر آنے والوں میں ایک شخص ہے جس کا نام یونس امین ہے. آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں، جو اس چھاپہ مار کارروائی کی قیادت کر رہا ہے. بی بی سی کے نمائندے نے یونس امین سے بات کی ہے، جن کا پولٹری کا بزنس ہے، لیکن وہ اینٹی نارکوٹکس اینڈ کرائم کنٹرول کے آپریشنل ڈائریکٹر بھی ہیں. یہ تنظیم سماجی بیداری اور نشے سے نجات کے شعبے میں کام کرتی ہے سندھ کے علاقوں میں. یہ جو ویڈیو ہے اس کے حوالے سے امین یونس صاحب کا کہنا ہے کہ یہ جو وائرل ویڈیو ہے جو انڈیا میں پھیل رہی ہے، وہ ویڈیو جاسوسی یا لہری سے اس کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ان کے مطابق یہ کارروائی منشیات کے عادی افراد کی نشاندہی اور انہیں بحالی مراکز بھیجنے کی مہم کا حصہ تھی، اور اس ویڈیو کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے یہ مہم 5 سال قبل پولیس کے ساتھ مل کر شروع کی تھی. یونس امین کا کہنا ہے کہ یہ ویڈیو دراصل کراچی یا لہری کی ہے بھی نہیں، یہ ویڈیو پاکستان کے صوبہ سندھ ہی کے ایک اور شہر حیدرآباد کی ہے، لہری کی نہیں، اور اس کا جاسوسوں کی تلاش سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے. اور نہ ہی انڈیا میں جس طرح فلم میں جس طرح جاسوس دکھایا گیا ہے اس طرح کا کوئی جاسوسی نظام، میں خود بھی لہری گیا ہوں تو اس طرح کی کوئی بات ہے نہیں. اچھا، یونس امین کے مطابق ان کارروائیوں کو اکثر آن لائن گرینڈ آپریشن کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ منشیات کے عادی افراد کو شناخت کرنے اور انہیں علاج کے لیے بھیجنے کی ایک محتاط کوشش ہے. ان کا کہنا ہے کہ اکثر اوقات یہ کارروائیاں فلاحی تنظیم ایدی ویلفیئر فاؤنڈیشن کی مدد سے بھی کی جاتی ہیں. ان ویڈیوز کا مقصد یہ گئی پھیلانا ہے، سنسنی پیدا کرنا نہیں ہے. ہم ٹک ٹاکر نہیں ہیں، لوگ ہماری ویڈیوز کو بغیر کسی سیاسی سیاق و سباق کے وائرل کر دیتے ہیں. لہری کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اس حوالے سے وائرل ویڈیو میں کیے گئے دعووں کے برعکس لہری کی اصل کہانی ہسپتالوں اور گھروں میں دیکھی جا سکتی ہے. انڈیا والوں نے بھی جو فلم بنائی ہے وہ کہانی کچھ اور ہے. حقیقت میں لہری وہ نہیں ہے جو کہ میڈیا پر دکھایا جاتا ہے، خاص طور پر انڈیا والوں نے اس فلم میں دکھایا ہے. منشیات بحالی مراکز کے باہر انتظار کرتا یہ بی بی سی کا نمائندہ وہاں گیا تو ایک دھیر عمر شخص ہے اپنے ایک ایسے دوست کے علاج کا بندوبست کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس کی زندگی منشیات کی لت نے تباہ کر دی ہے. وہ اپنے دوست کے بارے میں بتاتے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ 1 سال پہلے کرسٹل میتھ لے رہا تھا. یہ ایک منشیات کی کوئی قسم ہے، غالباً کرسٹل میتھ، آئی ڈونٹ نو واٹ از کرسٹل میتھ. جو منشیات کے عادی اگر کچھ دوست مجھے دیکھ رہے ہوں گے تو وہ جانتے ہوں گے، تو وہ مجھے بتائیے گا کہ کرسٹل میتھ کیا ہوتا ہے. پہلے وہ چھپ چھپ کر یہ کام کرتا تھا، لیکن اب وہ کھلے عام یہ کام کرتا ہے. وہ رات کو سوتا نہیں ہے اور باہر چلا جاتا ہے. جب ہم نے اس کا پیچھا کیا تو پتہ چلا کہ وہ کرسٹل میتھ لے رہا ہے. اس کا کہنا تھا کہ ایک وقت تھا کہ اس کی اچھی بھلی نوکری تھی، وہ شادی شدہ بھی ہے اور اس کا ایک بچہ بھی ہے، لیکن وہ اپنی نشے کی لت پوری کرنے کے لیے اب چوریاں کرنے پر اتر آیا ہے. ان سے چند قدم کے فاصلے پر بھرکے میں ایک ملبوس خاتون کھڑی ہیں جن کی خاموش آنکھیں ایک اور کہانی سنا رہی ہیں. یہ ایک ایسی کہانی ہے جس سے علاقے کے بہت سے لوگ واقف ہیں. ان کا 20 سالہ بیٹا جو کبھی خاندان کی کفالت کے لیے رکشہ چلاتا تھا، اب اپنی راتیں سڑکوں پر گھومتے ہوئے گزارتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ وہ سو نہیں سکتا اور اسی وجہ سے ہمیں بھی جاگنا پڑتا ہے. وہ پہلے پورے خاندان کی کفالت کرتا تھا، اب نشے نے اسے برباد کر دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے کو سدھارنے کی کئی بار کوششیں کی گئی ہیں، لیکن یہ لت چھوٹتی ہی نہیں. اسے دن بدن کمزور ہوتے دیکھ کر ان کا محض اتنا کہنا تھا کہ اسے اس طرح دیکھ کر انہیں بہت ظاہر ہے ماں باپ کو تکلیف تو ہوتی ہے. محمد اقبال نامی ایک بزرگ اسے آنے والی نسل میں ہونے والی تبدیلی کی طور پر دیکھتے ہیں اور ان کا کہنا ہے پہلے حالات کبھی اتنے خراب نہیں تھے، آج ہر طرف منشیات ہی منشیات نظر آ رہی ہے. کرسٹل میتھ سے لے کر گٹکے، تمباکو، چرس، افیون، پوری نسل برباد ہو رہی ہے. ہیروئن ہے. وہ سوال کرتے ہیں کہ گینگ وار ختم ہونے کے بعد بھی منشیات مارکیٹ میں آج بھی دستیاب ہیں تو کیسے دستیاب ہیں؟ یہ اپنی جگہ ایک سوال ہے. فلم کی بات بعد میں کروں گا. اچھا،
لیاری کو کبھی گینگ وار، قبضہ مافیا اور مسلح تصادم جیسے مسائل کا سامنا تھا، اور اسی پر انڈیا والوں نے یہ فلم بنائی ہے اور ثواب دارین حاصل کیا ہے، لیکن یہ چیلنجز بڑی حد تک اب ختم ہو چکے ہیں۔ تاہم جن لوگوں نے وہ دور دیکھا ہے ان کے مشاہدے کے مطابق آج کے چیلنجز کہیں زیادہ پیچیدہ ہیں۔ ایس ایس پی چودھری اسلم کی لیاری ٹاسک فورس میں خدمات سر انجام دینے والے انسپکٹر منور حسین علاقے میں منشیات کی لت کے بدلتے منظرنامے کو بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں، پہلے افیون بنیادی نشہ ہوا کرتی تھی، لیکن اب لوگ آئس اور کرسٹل میتھ کا استعمال کر رہے ہیں۔ چونکہ منشیات کے بڑے مراکز ختم ہو چکے ہیں، اب یہ مسئلہ چھوٹے پیمانے پر موجود ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کمی آئی ہے، لیکن یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ لیاری کے علاقے میں بلکہ پورے کراچی میں اور حیدرآباد میں بھی بہت زیادہ منشیات ہے۔ اچھا، صحافی سلطان مندھورو کا کہنا ہے کہ کسی چیز کے غائب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ معاشرے سے ختم ہو گئی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 2005 سے 2013 تک لیاری منشیات فروشوں کی مجگاہ تھا۔ جس طرح آج پان کے کھوکے اور سٹال دکھائی دیتے ہیں، کبھی منشیات بھی اسی طرح کھلے عام فروخت ہوا کرتی تھی۔ اب منشیات چھپ چھپ کر فروخت کی جاتی ہے۔ حالیہ برسوں میں خواتین بھی منشیات فروخت کرتے ہوئے پکڑی گئی ہیں۔ اچھا، اور یہ پولیس ریکارڈ میں بھی موجود ہیں، خواتین کر رہی ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ میں نے خود حیدرآباد میں یہ اس طرح کی چیزیں میں نے خود بھی آبزرو کی ہیں۔ اچھا، تبدیلی کیا ہے؟ تبدیلی کے کیا آثار ہیں؟ چیلنجز کے باوجود اس بحران سے نمٹنے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ 6 سے 8 منشیات بحالی مراکز ہیں جو لیاری کے 10 لاکھ سے زیادہ عوام کے ساتھ ساتھ آس پاس کے علاقوں میں بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ان میں سے ایک انسداد منشیات فورس اور سندھ حکومت کے اشتراک سے چلنے والا بے نظیر شہید ANF ماڈل ایڈکشن ٹریٹمنٹ اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر بھی ہے۔ 2010 میں 100 بستروں کے ساتھ یہ اسپتال کھولا گیا۔ یہ مرکز مردوں اور عورتوں دونوں کا علاج کرتا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگرچہ چیلنجز تو بدستور موجود ہیں، لیکن گزشتہ چند سالوں میں صورتحال میں کافی بہتری بھی آئی ہے۔ ڈاکٹر محمد علی اس مرکز کے قیام کے بعد سے یہاں خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب صورتحال کافی بہتر ہو گئی ہے۔ پہلے ایک دن میں 50-60 مریض آتے تھے، اب پورے ہفتے میں صرف 10 سے 15 مریض آتے ہیں۔ اب ذرا کرتے ہیں اس فلم کے حوالے سے بات کر لوں۔ یہ شمالہ خان نے BBC.com کے لیے کیا تھا، تو آپ کی دلچسپی تو ہوگی فلم پہ۔ یہ فلم کا نام ہے دھریندر، اور یہ فلم پاکستان کے لوگوں کا میں رد عمل بتا رہا ہوں، ان کے لیے یہ کسی کامیڈی سے کم نہیں ہے۔ دہائیوں تک یہ لیاری کا نام گینگ اور تشدد اور اس چیزوں سے جوڑا جاتا رہا ہے۔ ان میں بہت کم حقیقت ہے، ان میں بہت ہی کم حقیقت ہے جو پھیلائی جا رہی ہیں۔ کئی دہائیوں تک لیاری کا نام تشدد اور گینگوار سے جوڑا جاتا رہا۔ یہاں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ دھریندر، دی ریون جیسی فلمیں تشدد اور امن و امان کے فقدان کی پرانی تصویر کو تقویت دیتی ہیں۔ اچھا، اب لیاری کے شہری کیا کہہ رہے ہیں، ذرا یہ بھی سنیے گا۔ عبدالسمی کا خاندان یہاں پر لیاری میں نسلوں سے آباد ہے۔ وہ لیاری کی ایسی منظر کشی کو واضح طور پر مسترد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فلم میں دکھایا گیا یہاں دہشت گرد کھلے عام ہتھیار لے کر گھوم رہے ہیں، جیسے یہاں کوئی حکومت رٹ کی نام ہی نہیں ہے۔ حقیقت میں بالکل ایسا نہیں ہے۔ یہ کوئی لاقانونیت کا جنگل تو نہیں ہے، یہ کراچی شہر ہے بھائی۔ کچھ لوگ لیاری کے بالکل الگ شناخت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ ایک سماجی کارکن دانش سومرو کا کہنا ہے کہ لیاری اپنے کھیلوں کی وجہ سے پوری دنیا میں شہرت رکھتا ہے۔ فٹ بال کے حوالے سے لیاری کو منی برازیل کہا جاتا ہے۔ لیاری کی اصل پہچان فٹ بال ہے، اور باکسنگ بھی لیاری میں بہت اعلیٰ پیمانے پر ہوتی ہے۔ وہاں پر لڑکیاں بھی باکسنگ سیکھتی ہیں، اور بہت سے باکسنگ کلبز بھی ہیں۔ دھریندر جیسی فلمیں ان حالات کی صحیح عکاسی نہیں کر رہی۔ سماجی کارکن محمد ہاشم خان کا کہنا ہے کہ دھریندر 1 اور 2 جیسی فلمیں یہ انڈیا کی فلمیں ہیں۔ پاکستان مخالف فلمیں بنانا، کیونکہ وہاں پر انڈیا میں ایسی فلمیں زیادہ بزنس کرتی ہیں۔ اب یہاں پر یہ فرق ہے پاکستان اور انڈیا میں۔ پاکستان میں انڈیا مخالف فلم بنائیں، کسی کے بنائیں، پاکستانی عوام اس حوالے سے کافی حقیقت پسند ہیں۔
وہ فلموں پر یقین نہیں کرتے. پاکستان کے عوام کو پتہ ہے، لیکن میرے انڈیا کے بھائی اتنے سادے ہیں، وہ فلموں پر یقین کرتے ہیں. فلموں میں کوئی ڈائلاگ چلا، ہم گھس کے ماریں گے، تو پورے انڈیا میں اب جب گھس کے مارا تو پھر کیا ہوا؟ ابھینندن گھسا تو پھر کیا ہوا آپ نے دیکھا. ابھینندن گھسا، مونچھوں کے ساتھ گھسا اور مونچھیں چھوٹی کر کے اسے واپس کر دیا فنٹاسٹک کپ آف ٹی پلا کے. اب پھر انڈیا میں یہ فلم، اس لیے میں اب میں اپنے موضوع پر آتا ہوں واپس. یہ کالم تھا، ایک تو لہری میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ فلم میں دکھایا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا میں ایک ہائپ کریٹ کرنے کے لیے، عوام کی سوچ اپنی مرضی کے مطابق ہموار کرنے کے لیے، پاکستان کے خلاف عوام میں نفرت پھیلانے کے لیے، کیونکہ پاکستان مخالف نعرہ لگیں گے تو نریندر مودی کے اقتدار میں ایک نعرہ ہی یہی ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس تو کوئی ہتھیار ہی نہیں ہے. انڈیا کی سیاست کی بنیاد بحث کرتی ہے پاکستان پر. پاکستان مخالف جو جس قدر بیان دے گا، جیسی کوئی فلمیں بنائے گا، وہ فلمیں بھی چلیں گی اور وہ ہٹ ہوں گی. اب انڈیا میں یہ فلم، آپ اندازہ انڈیا میں جو سوچ بنی ہوئی ہے، آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ فلم، اس سے پہلے بھی کچھ فلم تھی، غدر نام کی ایک فلم تھی، جو فلمیں جن میں پاکستان کو برا دکھایا گیا، پاکستان کو ولن کے روپ میں دکھایا گیا، بہت سی فلمیں ہیں ایسی، میں نے بھی کچھ دیکھی ہیں. ان فلموں کو بڑی پذیرائی ملتی ہے. اب اس فلم نے بھی انڈیا کی تاریخ کے، میں نے سنا ہے، سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. اتنا بڑا بزنس اس نے کیا ہے. جنگ کے حوالے سے میں نے گزشتہ 3-4 ولاگز میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، جنگ اچھی چیز نہیں ہے. جنگ سے انڈیا بھی برباد ہو رہا ہے، پاکستان بھی برباد ہو رہا ہے. انڈیا والوں سے خاص طور پر میں یہ کہوں گا، کیونکہ یہ جو جنگوں کا ماحول، یہ تنازعات، ان میں انڈیا پاکستان ایک ملک تھے. انڈیا بڑا بھائی تھا، ہم اس کے چھوٹے بھائی تھے، پاکستان والے اس کے چھوٹے بھائی تھے. انڈیا نے بڑے بھائی کا کردار ادا نہیں کیا. بھائی الگ ہو جاتے ہیں، بڑے بھائی کا مکان الگ، چھوٹے کا الگ، دونوں امن کے ساتھ رہو تو یہ بہتر سولوشن ہے. ادروائز جنگوں میں جائیں گے تو دونوں برابر کے ہیں. میں نے پچھلے ولاگ میں انڈین کھوتے اور پاکستانی کھوتے، میں نے آپ کو موازنہ کر کے، بالکل میں امپارشل ہو کے بات کر رہا ہوں، میں پاکستانی ہو کے بات نہیں کر رہا. یہ نہیں ہے کہ انڈیا کی نفرت میں بات کر رہا ہوں، میرا رب جانتا ہے. سچی بات یہ ہے کہ انڈیا اور پاکستان ایک ہی دن 1947 میں جب سے یہ دونوں ملک بنے ہیں، یہاں پر جو لیڈرشپ آئی ہے، 2-3 لیڈروں کا میں نے تذکرہ کیا ہے. میرا گزشتہ ولاگ انڈین کھوتے ورسز پاکستانی کھوتے ضرور دیکھیے گا، اس میں نے کھل کے یہ ساری چیزیں ایکسپلین کی ہیں. اصل کہانی یہی ہے، خدا گواہ ہے. پاکستان میں تو ایک عمران خان ہے، اور انڈیا میں نے دو، جو میری نظر میں، ایک لال بہادر شاستری صاحب تھے اور ایک ڈاکٹر منموہن سنگھ. اس کے علاوہ ان 80 سالوں میں انڈیا اور پاکستان پر کھوتے حکومت کرتے رہے ہیں. کھوتے میں اس لیے کہہ رہا ہوں، جو اپنے عوام کو جھوٹ کہیں، اپنے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے میڈیا کا استعمال، وسائل کا استعمال، اپنے عوام کی ترقی کے لیے نہیں، اپنے عوام کی فکری طور پر انہیں برباد کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں پھیلانے کے لیے. میں انڈیا والے دوستوں کو خاص طور پر کہوں گا، اگر انڈیا کے دوست میرے دیکھیں، ان کو مشورہ دوں گا، پاکستان اور انڈیا برابر کے ہیں. آپ پاکستان کو شکست نہیں دے سکتے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو گھس کے مار دیں گے، آپ نہیں کر سکتے. پاکستانیوں کو بھی یہی کہوں گا، آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ دلی کے لال قلعے پر جا کر پرچم لہرا دیں گے، یہ بھی ممکن نہیں. یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی. ایسے میں یہ نفرتیں پھیلانی بند کرو، ہماری دوستی بھی ہو سکتی ہے. فرانس اور جرمنی کے اتنے تنازع ہیں، ان کی دشمنی ختم، آج وہ دوست ہیں. نیدرلینڈ، بیلجیم کے بہت تنازعات ہیں. برازیل کے ارجنٹائن کے ساتھ ہیں. دنیا میں ہر جگہ کنفلکٹ ہیں، لیکن وہ اس طرح جنگوں کی طرف نہیں جاتے، مؤدبانہ طریقے سے چلتے رہتے ہیں. میں یہی مشورہ دوں گا آخر میں کہ جنگ اچھی چیز نہیں ہے. جنگ خود ایک مسئلہ ہوا کرتی ہے، اور انڈین اور پاکستانیوں جنگ چلتی رہے تو بہتر ہے. آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمع جلتی رہے تو بہتر ہے. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، آپ کا چینل ہے. ضرور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اللہ حافظ.